मिस हुरप, प्रोफेसर की गरजदार और बारूद आवाज पूरे हॉल नुमा क्लासरूम में गूंजी तो जैसे सब बच्चों को सांप सूंघ गया। पेन की सरसराहटें थम गईं और सबकी नजरें उस लड़की पर टिक गईं जो अपनी निश्चित पर मुंजमद हो चुकी थी। पूरब ने नम आंखों से गहरे शिकायती और बेबस अंदाज में सामने खड़े शख्स को देखा जो चॉकलेटी रंग के 3 पीस सूट में मलबूस, हाथ में उसका टेस्ट पेपर पकड़े गुस्से से तिल मिला रहा था। जी सर, वो लड़खड़ाए से लहजे में बोली तो आहान शाह ने उसकी जानिब काटदार निगाहों से देखा। व्हाट इज दिस? वो टेस्ट उसके मुंह पर मारते हुए बोला तो हुरब तड़प उठी। सर, मेरी तबीयत। हुरब ने होंठ चबाते हुए एक मासूम सा बहाना बनाना चाहा ताकि सबके सामने उसे मजीद बेइज्जती से बच सके। शट अप। तबीयत नहीं ठीक तो घर बैठें, यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं है। निकल जाए मेरी क्लास से राइट नाउ। आहान ने सख्ती से उसकी जानिब देखते हुए कहा और अगले ही पल हाथ के इशारे से बाहर निकलने के लिए कहा, जिस पर वो होंठ मरोड़ती रोने की तैयारी करने लगी। आई सेड गेट आउट फ्रॉम माई क्लास राइट नाउ। वो टेस्ट पेपर उसकी डेस्क पर फेंकता हुआ धाड़ा। हुरब के ज़ब्त का बंधन टूट गया। आंसुओं का एक सैलाब उसके गालों पर बह निकला। वो अपना बैग उठाकर सबके सामने रोती हुई क्लासरूम से बाहर निकल गई। जब उसकी जानिब पर नूरे, हुरब की तायजात और जिगरी दोस्त ने शिकवा कुना से आहान को देखा और जल्दी से अपना बैग उठाकर हुरब के पीछे भागी। मिस, आप किधर? आहान ने घूर कर नूरे की जानिब देखा जो अपनी चहेती के पीछे ही निकलने को बेताब थी। सर, वो रो रही है। लफ्ज़ों पर जोर देकर बोलती वो एक खफा सी निगाह उस पर डालकर क्लास से बाहर निकलती चली गई। आहान ने अपने लब दबाए थे। वो उसकी खफकी भरी निगाहें महसूस कर गया था। ड्रैकुला कहीं के जल्लाद इंसान। खुद को समझते क्या है? घर चलने दो ज़रा। बाबा जान को कहकर इनकी क्लास न लगवाई ना तो मेरा नाम भी नूरे नहीं। वह हुरब को गले से लगाकर प्यार से पिच काटते हुए बोली। मुकाबिल लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी वो। नूरे, उन्होंने मुझे डांटा, सबके सामने डांटा। हुरब हिचकियां लेते हुए बोली तो नूरे को उस पर टूट कर प्यार आया। हाँ, वो है ही हिटलर। तुम रो मत, चलो कैंटीन चलकर आइसक्रीम खाते हैं। भाड़ में जाइए मनहूस, मारा टेस्ट। नूरे ने रोती हुई हुरब को हंसाने की कोशिश की और टेस्ट को निहायत बेजारी से घूरा, जैसे सादा अक्सों उसी को हो। अगर ये ध्यान पढ़ने पे दिया होता तो आज इसको ना घूर रही होती। पीछे से आती आवाज पर दोनों उछली थी। आपने अच्छा नहीं किया, नूरे ने उसकी जानिब देखते हुए कहा जो हुरब को सिसकियां भरते देख रहा था। वो उसके रोने पर अपने दिल को बेचैन महसूस करते ही उसके पीछे आ गया था। जानता था पागल सिसक कर रो रही होगी। नूरे जान, आप आइसक्रीम लाओ, मैं आपकी भाभी को मना कर आया। उसका हाथ थाम कर नूरे से बोला तो नूरे ने फौरन उसके हाथ से हुरब का हाथ निकलवाया। खबरदार, जो मेरी दोस्त को लेकर गए। नहीं चाहती वो कि आप मनाएं, आप जाएं अपनी क्लास में। नूरे ने उसे घूरते हुए खफकी से कहा तो अल्लाह भींच गया। चाहती हूँ, हुरब ने सूसू करते नूरे की पहली बात का जवाब दिया, जिसे सुनते ही नूरे का मुंह हैरत से खुल गया। यानी वो चाहती थी कि आहान उसे मनाए, जबकि आहान अपनी बीवी की मासूमियत पर दिल खोल कर हंसा था। मगर नूरे के होते वो उसे अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं हुआ। शाम के वक्त घर का माहौल हमेशा की तरह बेहद खुशगवार था। बिलाल शाह, आहान और नूरे के वालिद, दिलावर शाह, हुरब के वालिद नाउच में बैठे चाय पी रहे थे और ख़वातीन किचन में रात के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थीं। एक बेहद मोहब्बत करने वाली फैमिली थी जहाँ कभी कोई तलखी नहीं हुई थी। हुरब अपने कमरे में मुंह तकिए में धंसाए लेटी थी जब नूरे प्लेट में समोसे लिए अंदर आए। यार हुरब, अब मूड ठीक करो ना, तुम्हारा मियाँ आने वाला है। अब घर पर तो वो प्रोफेसर नहीं है ना, अच्छे से क्लास लेना। नूरे ने शरारत से आंख मारी तो हुरब ने तकिया उसके मुंह पर दे मारा। दफ़ा हो जाओ, बात नहीं करो। वो बिला वजह चिड़चिड़ी हो रही थी। अच्छा उठ जाओ ना, लाला ऑफिस से आने वाले होंगे, तुम कोई हशर सामानियों का इंतज़ाम करो। उसके बदन की जानिब इशारा करते आंख विंक करने लगी तो उसकी बेबाकी पर हुरब ने उसके बालों को खींचा था। चुप कर जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। चुप कर जाओ। वो खुद अपनी कैफियत से अनजान सी थी। यही गुस्सा उन्हें दिखाना, मज़ा आ जाएगा। उसकी जानिब देखते हुए आंख विंक करते हुए बोली तो हुरब ने घूर कर उसे देखा। तुम बाज नहीं आओगी? उसने जैसे आखिरी दफ़ा पूछा था। अच्छा ना, रो क्यों रही हो? नूरे ने उसकी जानिब देखकर कहा तो वो मुंह बसोड़ती समोसों के साथ इंसाफ करने लगी। शाह मंचन में 2 फैमिलीज क़याम पजीर थीं, बिलाल शाह की फैमिली और दिलावर शाह की फैमिली। दोनों के 3 बच्चे थे।
बिलाल शाह और निमरा शाह के 2 बच्चे थे, आहान और नूरे, जबकि दिलावर शाह और हुमना शाह की एक ही बेटी थी, हुरब शाह। आहान शाह की कम उम्री में दी जान की ख्वाहिश के मुताबिक हुरब की पैदाइश पर उसका निकाह आहान शाह से कर दिया गया था। दोनों ही इस निकाह से बेहद खुश और मुतमईन थे। उनकी रुखसती अभी नहीं हुई थी। वजह हुरब की पढ़ाई थी, जो वो बिल्कुल नहीं करती थी। बस इसी वजह से तंग आकर आहान ने हुरब की यूनि में प्रोफेसर बनकर कदम रखा था। वो बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह, गैर मुल्की लोगों में भी उसका एक नाम बना हुआ था। अपनी मनकोहा की खातिर एक काम से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर कदम रख चुका था, जिसे देखते हर लड़की अपना दिल थाम गई थी। मगर वो बेखबर थी कि इस मर्द ने अपना आप पहले ही से एक नाजुक हसीना के नाम कर दिया है। वो सर था पैर किसी और का था, जबकि उसको प्रोफेसर के रूप में देखते हुरब की जान गई थी। वो 1 हफ्ता बीमार रही थी, मगर आखिर कब तक ठीक तो होना ही था। और फिर ठीक होने के बाद से लेकर अब तक उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनी हुई थी, क्योंकि उसका शौहर उसको बेतहाशा काम देता था, उस पर इतनी सख्ती करता था कि वो अपनी क्लास के सबसे नालायक बच्चों पे भी इतनी सख्ती नहीं करता था। और यही चीज़ हुरब को उससे बदगुमान करती जा रही थी। वो जो उसकी आंखों में आंसू लाने वाले को खड़े खड़े दफना देता था, अब उसकी वजह से उसकी नाजुक बीवी घंटों रोती थी। और इस बात से वो वाकिफ था, मगर मजबूर था। वो लाड प्यार में उसकी स्टडी को रिस्क पर नहीं डाल सकता था, जिसकी वजह से उसने खुद को ढीठ कर लिया था। और उसकी ढिठाई देखते देखते हुरब भी ढीठ हो गई थी। अगर वो उसकी फिक्र नहीं करेगा तो हुरब भी नहीं करेगी। तभी जी भर कर गंद बला खाने के बाद वो पढ़ाई को अब सीरियस नहीं लेती थी। उसे सज़ा कबूल थी, पर पढ़ाई नहीं। रात के 11 बज रहे थे और पूरे घर में खामोशी छा चुकी थी। हुरब अपने कमरे में बत्ती बंद किए बेड पर दीवार की तरफ मुंह करके लेटी थी, और उसके जहन में बार बार आहान वाली डांट गूंज रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा हौले से खुला। एक तवील कामत साया अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। आने वाले ने अपना कोट उतारा और बाजू को फोल्ड करते दबे कदमों बेड की तरफ बढ़ा। हुरब ने जानबूझकर आंखें बंद कर लीं, जैसे वो सो रही हो। आहान बेड पर उसके बिल्कुल करीब बैठा और झुककर उसके गाल पर ठहरे आंसू के निशान को देखा तो उसका दिल पिघल कर रह गया। वो सख्त गिर प्रोफेसर अब एक पिघलने वाला आशिक बन चुका था। उसने हुरब को कांधे से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा तो हुरब ने बज़ाहिर मज़ाहमत करनी चाहिए, लेकिन आहान की गिरफ्त मजबूत थी। आई एम सॉरी मेरे दिल पर, उसके माथे पे लब रखता वो हल्की सी आवाज़ में बोला। जानता था वो जाग रही है, तभी उसने अपनी आवाज़ को सरगोशी में ढाला। माफ़ कर देना अपने हान को, ये आंसू मेरी वजह से आए हैं तुम्हारी आंखों में। उसकी आंखों पर लब रखता बोल रहा था, हमेशा की तरह जैसे हमेशा बोलता था। हुरब खामोशी से उसके लम्स को महसूस करती रही। अगर उसने मज़ाहमत नहीं की तो कोई हरकत भी नहीं की थी। आंखें खोलकर भी नहीं देखोगी? उसकी बंद आंखों पर फूंक मार कर वो बोला तो उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया। मुझे डांटा, वो भी सबके सामने। हुरब ने जैसे ही आंखें खोली उससे शिकवे शुरू हो गए और आंसू फिर से बहने लगे। मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा। उसके शिकवे पे वो दोबारा उसके नक़ूश पर लब रखता माफ़ी का तलबगार हुआ। अब वो मुंह से माजरत नहीं कर रहा था, मगर उसका लम्स बशेमा था। आप बहुत बुरे हैं हान, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। रात के इस पहर वो उसकी मोहब्बत की शिद्दतें सहते हुए शिकवे कर रही थी। जब आहान ने बगैर कुछ बोले उसे अपने मजबूत बाहों के हिसार में ले लिया, उसके वजूद पर प्यार बरसाता उसे मनाने लगा। उसके माथे पर उसकी बंद आंखों पर लब रखे रुलाया मुझे। अब की बार उसने सिसकी भरी तो आहान तड़प उठा। कोई नहीं कह सकता था कि वही आहान है जिसने उसे सुबह डांटा था। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, अब मैं दावा भी तो कर रहा हूँ ना। मैं आहान की आवाज़ में बेपनाह तड़प और मोहब्बत थी। मैं आइंदा बात ही नहीं करूँगी, वो सिसकियाँ भरते हुए बोली थी। आइंदा कभी ऐसा मौका आने ही नहीं दूंगा। उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाता चला गया, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की सांसों का शोर था और दिन भर की तमाम तलखियाँ अब मिट चुकी थी। यही तो थी उनके रिश्ते की हकीकत, यही तो था उनके अंदर का प्यार। रात को आहान बता रहा था कि तुमने टेस्ट अच्छा नहीं किया। नाश्ते की मेज़ पर निमरा शाह ने प्यार से हुरब का माथा चूमते हुए अचानक से छेड़ते कहा तो हुरब का मुंह फौरन बन गया। वो कुछ बोलने लगी कि पीछे से नूरे उछलती हुई आई। मम्मा, आप लाला की साइड मत लें, उन्होंने कल सबके सामने हुरब को डांटा था। नूरे ने हुरब के गाल को छूते खफकी से कहा। दिलावर शाह और बिलाल शाह भी हॉल में आ चुके थे। अगर आहान ने डांटा है तो ज़रूर इस लड़की की कोई ना कोई गड़बड़ की होगी, क्योंकि आहान कभी बिला वजह गुस्सा नहीं करता। दिलावर शाह ने हुरब की जानिब देखते हुए कहा तो बिलाल शाह ने हंसते हुए उनकी तरफ देखा, जो सरासर अपने दामाद की तरफदारी कर रहे थे। हुरब ने तब कर अपने बाबा को घूरा
اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی جب اچانک اس کے کانوں میں سور پھونکا گیا، حورب آج یونیورسٹی میں آپ کا سرپرائز ٹیسٹ ہے، امید ہے آپ نے رات کو اچھی تیاری کی ہوگی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے آہان شاہ کی گرجدار آواز گونجی تو حورب کے گلے میں نوالا پھنس گیا۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں بال بکھیرے کھڑی تھی۔ جب آہان نے جان بوجھ کر اس کے سامنے والی کرسی سنبھالی اور چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا، پوری رات وہ اس کے پاس رہا، ایک دفعہ بھی اس نے ٹیسٹ کا نام نہیں لیا، اور اب وہ اسے سرپرائز ٹیسٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پٹ سے جانے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ جلاد انسان، رات کو منا کر صبح پھر سے شروع ہو گیا۔ نورے نے میز کے نیچے سے آہن کے پیر پر اپنا پاؤں مارا اور دھیمی آواز میں بڑبڑائی۔ جب آہن نے گھور کر حورب کی طرف دیکھا، یہ لڑکی کچھ پرسنل نہیں رہنے دیتی تھی۔ یقیناً وہ نورے کو رات کے بارے میں سب بتا چکی ہوگی۔ اس کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ کہاں لوگوں کی نندیں انہیں زہر لگتی تھیں، اور ایک یہ تھی کہ اپنی نند کو بتائے بغیر نوالا حلق سے نہیں اترتا تھا اس کے۔ صاحب وہ باہر بی بی صاحبہ اور عالیہ بی بی آئی ہیں۔ ملازم نے اندر آ کر نمرت شاہ کی بہن اور ان کی بھانجی کی آمد کی اطلاع دی تو جیسے پورے ہال میں ایک دم سے سانپ سونک گیا، کیونکہ عالیہ کا آہن کی طرف جھکاؤ کسی سے چھپا نہیں تھا، اور حورب کا دل دھک سے رہ گیا جبکہ آہن کے چہرے کے تاثرات یک دم سخت ہو گئے۔ ہائے آہن، ہاؤ آر یو؟ تم بالکل بدل گئے ہو، کتنے ہینڈسم لگ رہے ہو۔ عالیہ نے جیسے ہی ہال میں قدم رکھا، اس کی نظریں سب سے پہلے گرے کلر کے برانڈڈ سوٹ میں ملبوس آہان شاہ پر گئی۔ وہ اپنی ماں کے پیچھے سے نکل کر انتہائی بے باکی سے اس کی طرف بڑھی۔ آہان نے سرد موری سے اس کی طرف دیکھا اور بس سر ہلا کر جواب دیا، دیکھو اس کی بکواس حرکتیں ابھی سے شروع ہو گئی۔ نورے نے حورب کا ہاتھ دبا کر اسے اشارہ کیا۔ اچھا، تو یہ ہے وہ نالائق لڑکی جس کے لیے آہان نے اپنے کروڑوں کے بزنس کو چھوڑ کر ایک عام سی یونیورسٹی میں پروفیسر بننا پسند کیا۔ عالیہ کی ماں نے سب سے گلے ملنے کے بعد حورب کو دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی تو مارے آہانت کے اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا بلال بھائی کہ آپ نے اتنی جلدی اس کا نکاح کیوں کر دیا؟ ارے میری عالیہ تو ابھی سے بزنس ہینڈل کر رہی ہے۔ دلاور شاہ اور ہمنا شاہ کا چہرہ اس طنز پر اتر گیا۔ خالہ جان، حورب میری بیوی ہے اور وہ پڑھائی کرے یا نہ کرے یہ میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں کسی کو یہ رائٹ نہیں دیتا کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ آہن کی روبدار آواز پورے ہال میں گونجی، اور رہی بات میری پروفیسر بننے کی تو اپنی دلبر کے لیے میں پوری دنیا بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ آہن کے اس کرارے جواب نے عالیہ کے چہرے کا رنگ اڑا دیا، جبکہ حورب نے حق تک نگاہوں سے پہلی بار فخر سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ چلو حورب جلدی کرو، یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے ہٹلر پروفیسر صاحب ہمیں کلاس سے نکال دیں گے۔ نورہ نے دل ہی دل میں اپنے لالا کو داد دی اور عالیہ کو چڑھانے کے لیے زور سے بولی۔ عالیہ نے جلن سے حورب کو دیکھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے تو آہن کو اس نالائق لڑکی کا نہیں ہونے دے گی، اور اب وہ اس گھر میں آ گئی ہے تو حورب کی زندگی میں طوفان کھڑا کر کے رہے گی۔ آہن تم تھک گئے ہو کہ یہ لو پانی پیو۔ شام کو جب آہن یونیورسٹی سے واپس آئے تو عالیہ جلدی سے پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس پہنچی۔ وہ کچن میں ہمنا شاہ کے ساتھ کام کروانے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ آہن نے گلاس لینے سے انکار کر دیا۔ حورب کہاں ہے؟ آہن نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں سو رہی ہے، پتہ نہیں سارا دن کیا کرتی ہے، کوئی کام کاج تو آتا نہیں اسے، عالیہ نے منہ بنا کر کہا تو آہن نے عالیہ کی بات کو یکسر نظر انداز کیا اور سیدھا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں حورب سچ مچ بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آج یونی میں تھوڑی دیر ہی رہا تھا کیونکہ اس کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی، کیونکہ میرا بچہ صبح سے مجھ سے خفا ہے۔ آہن نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اس کے بکھرے بالوں کو چہرے سے ہٹائے حورب نے کچے دھاگے کی طرح آنکھیں کھولی۔ آپ بہت برے ہیں، اپنے اس کزن کے پاس جائیں نا جو بہت سلیقہ مند ہے اور بزنس ہینڈل کرتی ہے، میں تو نالائق ہوں۔ حورب نے رخ موڑنا چاہا لیکن آہن نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ وہ بزنس ہینڈل کرتی ہے تو کرنے دو، تم یہ دیکھو نا کہ آہن شاہ صرف تمہارے نخرے ہینڈل کرتا ہے اور مجھے میری نالائق بیوی ہی پسند ہے۔ آہن اس کے حسد پر دل کھول کر ہنسا۔ اس نے حورب کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے جواب دیا تو حورب نے گھور کر اسے دیکھا۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں نالائق نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ اس کی بات پر وہ خفیف سا مسکرایا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا حورب۔ اس نے لب دباتے اپنا قہقہ مشکل سے ضبط کیا۔ جب وہ چیختی ہوئی اس کے بال نوچ گئی۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپاتے اپنا بچاؤ کرنا چاہا۔ جب اپنی گردن پر اس کے لبوں کو ٹریس ہوتے حورب کی دھڑکنیں
ایک بار پھر بے ترتیب ہونے لگی اور رات کی اس تنہائی میں عالیہ کی آمد کا سارا غصہ آہان کے لمس کی تپش میں بہہ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو چکے تھے جہاں کسی تیسرے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ دن بدن عالیہ کی جن بڑھتی جا رہی تھی۔ جب عالیہ کے حورب کے ساتھ کی گئی بدتمیزی اور جلن کو دیکھ کر نمرا شاہ کا موڈ بھی خراب ہو گیا۔ وہ اپنی بہن اور بھانجی کی ان حرکتوں سے بخوبی واقف تھی، لیکن حورب کے لیے ان کا پیار سچی ماں جیسا تھا۔ اگلی صبح کچن میں حورب چائے کے کپ کیبنٹ میں رکھ رہی تھی جب عالیہ دبی زبان میں وہاں آئی۔ صبح کا ناشتہ تم نے نہیں بنایا کیا؟ عالیہ نے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے طنز کیا تو حورب نے مڑ کر اسے گھورا۔ مجھے ضرورت نہیں کیونکہ میری تائی سوری میری ساس اور ماما میرے آرام کا خیال رکھتی ہیں۔ حورب نے چائے کا چمچ سلیب پر پٹکتے ہوئے کافی ضبط سے جواب دیا تو عالیہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہے حورب، یاد رکھنا جس دن آہان کو سمجھ آ گئی نا کہ تم اس کے لائق نہیں ہو تمہیں چھوڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ عالیہ نے حورب کے بالکل قریب آ کر اس کے کان میں زہر اگلا تو حورب کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ واٹ از گوئنگ آن؟ پیچھے سے آہان کی بھاری اور روبدار آواز آئی تو دونوں لڑکیاں یکدم اچھلیں۔ وہ بلیک شرٹ کے بازو فولڈ کیے وہاں کھڑا تھا اور اس کی عقابی نظریں عالیہ کے چہرے پر ٹکی تھی۔ کچھ نہیں آہان، میں تو بس حورب سے ناشتے کا پوچھ رہی تھی۔ عالیہ نے فوراً مسکراہٹ سجائی اور وہاں سے کھسک گئی جبکہ حورب کی آنکھوں میں عالیہ کی بات چبھنے لگی تھی۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے وہاں سے بھاگتی چلی گئی جبکہ آہان نے ناسمجھی سے اس کی پشت کو گھورا۔ تم اس چڑیل کی باتوں کو دل پر کیوں لیتی ہو؟ یونیورسٹی کے کوریڈور میں نورے نے حورب کا ہاتھ تھام کر غصے سے کہا، جو صبح سے بالکل خاموش تھی اور اس کا دھیان پڑھائی میں بالکل نہیں تھا۔ نورے، اس نے کہا کہ میں ہان کے لائق نہیں۔ حورب نے نم آنکھوں سے اپنی دوست کو دیکھا تو نورے کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی باتیں، تم لالا کی جان ہو، جانتی ہو نا یہ بات؟ نورے نے اسے گلے سے لگاتے پچکارا، لیکن حورب کے دل کا خوف دور نہیں ہو رہا تھا۔ مس حورب اور مس نورے، اگر آپ دونوں کی کزن ٹاک ختم ہو گئی ہو تو میری کلاس میں تشریف لائیں گی؟ پیچھے سے پروفیسر آہن شاہ کی کڑکدار آواز آئی تو دونوں فوراً سیدھی ہوئیں۔ وہ ہاتھ میں ڈائری پکڑے انتہائی سنجیدہ اور سخت لک میں کھڑا تھا۔ سر، ہم بس آ رہے ہیں، نورے نے جلدی سے کہا اور حورب کا ہاتھ پکڑ کر کلاس کی طرف بھاگی جہاں آہن کی سخت نظریں حورب کے اداس چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ جان گیا تھا کہ اس نازک سی گڑیا کے دل میں کچھ چل رہا ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور پورے شاہ مینشن پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حورب بیڈ پر گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی دیوار کو تک رہی تھی جب کمرے کا لاک کھولے سے کھلا۔ وہ جانتی تھی کہ اندر آنے والا کون ہے، تبھی دھیان نہیں دیا۔ آہن اندر داخل ہوا اور ہمیشہ کی طرح اپنا کوٹ صوفے پر پھینک کر سیدھا اس کے پاس آیا۔ کیا بات ہے میرا بچہ، آج کلاس میں بھی اتنی خاموش تھی اور ابھی تک جاگ رہی ہو؟ سوری، میں آج لیٹ ہو گیا۔ آہن نے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے پیالے میں لیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے، لیکن جو روز کا معمول تھا۔ لیکن حورب نے تڑپ کر اپنا چہرہ الگ کر لیا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا آہن؟ جب آپ کو لگے گا کہ میں نالائق ہوں اور آپ کو نہیں سنبھال سکتی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ حورب کی ہچکی بن گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی جبکہ آہان کا دل اس کے ان الفاظ پر جیسے سینے میں دھک سے رہ گیا۔ کس نے کہا یہ تم سے؟ کس کی اتنی جرت ہوئی؟ آہان کی آواز میں خوفناک غصہ اور تڑپ تھی۔ اس نے حورب کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ عالیہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ حورب نے روتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا تو آہان نے بند آنکھوں سے گہرا سانس لیا اور اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں دبوچ لیا جیسے کوئی اس کی کل کائنات چھین رہا ہو۔ میری طرف دیکھو حورب شاہ۔ آہان نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی لال ہوتی آنکھوں میں جھانکا۔ تم صرف میرے لیے اس زمین پر اتاری گئی ہو اور میں صرف تمہارے لیے۔ دنیا کی کوئی طاقت سوائے موت کے ہم دونوں کو جدا نہیں کر سکتی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اس کی سرگوشی حورب کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا گئی۔ رلایا مجھے اس نے، حورب نے سسکتے ہوئے شکوہ کیا تو آہن تڑپ اٹھا۔ میں اسے بھی خون کے آنسو رلا دوں گا۔ وہ وحشت ناکی سے گویا ہوا تو اس نے روتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ آپ کو میری قسم ہان، آپ کچھ نہیں کریں گے۔ اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے منع کر گئی۔ جب اس کی بات پر ہان شاہ ساکت ہوا، کتنا خیال تھا اس لڑکی کو سب کا، نہیں کروں گا، لیکن مجھے سکون تو کرنے دو تھوڑا، آہن نے مخمور لہجے میں کہتے اس کے گالوں کے آنسو اپنے لبوں سے چنے۔
پھر نیچے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں حورب کا سارا ڈر اور عالیہ کا دیا ہوا زہر آہان کے لمس کی بے پناہ تپش اور شدتوں میں پگھل کر ختم ہونے لگا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر عالیہ نے بڑے سلیقے سے ہان کی پسند کا آملیٹ اس کی پلیٹ میں رکھنا چاہا۔ یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے آہان، عالیہ نے اپنی آواز میں بے پناہ چاشنی گھولتے ہوئے کہا، لیکن آہان نے فوراً اپنی پلیٹ پیچھے ہٹا لی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، اور عالیہ آئندہ میرے ذاتی معاملات میں میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم مما کی بہن کی بیٹی ہو۔ آہان کی سرد اور کھنکتی ہوئی آواز لاؤنج میں گونجی تو جیسے عالیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نمرا شاہ نے بھی اپنی بھانجی کو گھور کر دیکھا، جبکہ دلاور شاہ اور بلال شاہ نے آہان کے اس غصے پر خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا۔ حورب نے میز کے نیچے سے نورے کا ہاتھ دبایا تو نورے نے اسے دیکھ کر دھیمے سے آنکھ ماری۔ لالا نے تو صبح صبح ہی چڑیل کا منہ بند کر دیا۔ نورے نے حورب کے کان میں سرگوشی کی تو حورب کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ کھل اٹھی، جسے دیکھ کر عالیہ اندر ہی اندر جل کر کوئلہ ہو گئی۔ وہ یہاں صرف تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی، مگر احسن کو زیر کرنے کے لیے اس نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا، جبکہ حویلی والے اتنے بے مروت نہ تھے کہ اس کے رکنے پر اسے وہاں سے جانے کا کہتے، جبھی وہ اسے برداشت کر رہے تھے۔ جبکہ اس کی ماں بھی یہیں تھی، مگر آج کل میں وہ اپنے دوستوں کی طرف گئی ہوئی تھی، تبھی یہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ شام کے وقت شاہ مینشن کا ماحول ایک بار پھر گرم ہو گیا، کیونکہ عالیہ نے رو رو کر اپنی ماں کو آہان کی شکایت لگائی تھی۔ نمرا، تمہارا بیٹا میری بیٹی کو اس گھر میں ذلیل کر رہا ہے، کیا یہی رشتہ داری ہے تمہاری ہمارے ساتھ؟ عالیہ کی ماں نے لاؤنج میں بیٹھ کر نمرا شاہ کے سامنے طوفان کھڑا کرنا چاہا۔ آپا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر آپ کی بیٹی اپنی حد میں رہے تو آہان کبھی بلا وجہ نہیں بولتا، نمرا شاہ نے اپنی بہن کو کرارا جواب دیا تو عالیہ نے حورب کو کچن کے دروازے پر کھڑے دیکھ کر جلن سے اپنے ناخن چبائے۔ رات کے 11 بجے جب آہان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حورب پہلے ہی سے اس کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر لیٹی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ زہی نصیب، آج ہمارے کمرے میں کیسے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولتا کمرے کا لاک لگاتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اس کے پاس آیا۔ وہ وجہ جاننے سے قاصر تھا، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ عالیہ کی شکایت ہی ہوگی، کیونکہ ان دنوں اسے بس عالیہ کی شکایت ہی لگانا آ رہی تھی، باقی سب باتیں تو بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ آہن نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں کھینچا تو حورب نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ آہن، پپا اور عالیہ مما سے لڑ رہی تھی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، حورب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شکوہ کیا تو آہن نے گہری سانسیں بھری۔ وہ جانتا تھا یہی بات ہوگی۔ میری جان، وہ اس گھر میں مہمان ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ سب مما لوگوں کا کام ہے، اسی لیے میرے پیارے دلبر، کسی کی بات پر اپنے اس نازک سے وجود کو ہلکان کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آہان کے مخمور لہجے نے حورب کے دل کو یکدم سکون بخش دیا۔ انہوں نے مجھے آج کے نالائق کہا تو اچھا نہیں ہوگا، میں لڑ پڑوں گی۔ حورب نے اب کی بار اس کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے کہا تو وہ امپریس ہوا۔ تو کیا ہوا؟ اگر کہہ بھی دیں تو تم بھی کہہ دینا کہ یہ نالائق لڑکی آہان شاہ کی دھڑکن ہے۔ آہان نے شرارتی انداز میں کہتے اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑا تو وہ جھینپ گئی۔ جی نہیں، اب میں لائق ہو گئی ہوں، اس نے اترا کر کہا تو آہان کا دل کیا اپنی ساری زندگی اس مومی چہرے پر وار دے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ عالیہ اب تک حویلی میں ہی تھی، جبکہ حورب اور نورے کے پیپرز تقریباً ہو چکے تھے۔ ان کا آخری پیپر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے آہان سے ضد کرتے باہر سے آئس کریم کھانے کی فرمائش کی تھی، جو وہ تب تو پوری نہ کر سکا، مگر رات کو وہ ان دونوں کو لے کر گیا تھا، جس پر عالیہ جل بن کر رہ گئی۔ وہ بھی جانا چاہتی تھی اور تیار ہونے روم میں گئی، مگر آہان کو امپریس کرنے کے چکر میں وہ کچھ زیادہ وقت لگا بیٹھی، جس کے باعث وہ لوگ اسے چھوڑ گئے تھے۔ صبح عالیہ کے چہرے پر 12 بج رہے تھے، کیونکہ رات بھر وہ جلن کے مارے سو نہیں سکی تھی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی موبائل چلا رہی تھی جب حورب اور نورے تیار ہو کر ہال میں آئی۔ آج دونوں کا رزلٹ تھا۔ حورب نے ہلکے گلابی رنگ کی خوبصورت سی فراک پہن رکھی تھی، جس میں وہ بے حد ہی پیاری لگ رہی تھی۔ دیکھو تو ذرا، جیسے یونیورسٹی نہیں کسی شادی پر جا رہے ہو۔ پڑھائی کا شوق ہوتا تو یہ حلیہ نہ ہوتا۔ عالیہ نے انہیں دیکھتے ہی زہر اگلا تو نورے کا پارا ہائی ہو گیا۔ یقیناً وہ نہیں جانتی تھی کہ آج ان کا رزلٹ ہے، ورنہ ایک آدھی بد دعا تو دے ہی دیتی۔ تم سے مطلب؟ عالیہ اپنی شکل دیکھی، آئی بڑی ہمیں لیکچر دینے والی۔ نورے نے تب کر جواب دیا اور حورب کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔
جہاں آہان اپنی چمکتی ہوئی بلیک کار کے پاس کھڑا انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں غضب کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چلو بیٹھیں، گاڑی میں دیر ہو رہی ہے، آہان نے کار کا دروازہ کھولتے روبدار آواز میں کہا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے فون میں بھی مصروف تھا۔ حورب نے جلدی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھنا چاہا، لیکن آہان نے سر اٹھا کر اسے گھور کر دیکھا۔ دلبر، آپ آگے بیٹھیں گی؟ آہان کے اس حکم پر نورے نے فوراً حورب کو آگے دھکیلا اور خود پیچھے بیٹھ کر مسکرانے لگی۔ حورب نے دھڑکتے دل کے ساتھ فرنٹ سیٹ سنبھالی تو آہان نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور راستے بھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید میں رکھتے اسے بے حد زج کیا تھا، جبکہ حورب کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ نہ جانے کیا گل کھلایا تھا اس نے۔ یونیورسٹی کے ہال میں آج رزلٹ اناؤنس ہونا تھا اور حورب کی جان نکل رہی تھی۔ تمام سٹوڈنٹس اپنی نشستوں پر بیٹھے پروفیسر آہان شاہ کا انتظار کر رہے تھے، جو ہاتھ میں رزلٹ شیٹ لیے ہال میں داخل ہوا۔ سب کا رزلٹ اناؤنس ہونے لگا اور اس دفعہ رزلٹ اناؤنس بھی آہان کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ جب سب کے رزلٹ بتاتے ہوئے وہ ایک نام پر آ کر رکا، اس کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھ کر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ مس حورب شاہ کھڑی ہو جائیں، آہان کی گرجدار آواز گونجی تو حورب کانپتی ہوئی اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو تیرنے لگے۔ وہ تب سے نرمی سے بول رہا تھا اور اس کا نام لیتے ہی سیخ پا ہو گیا تھا۔ اوف، اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ یعنی حورب نے اسے مایوس کر دیا، لیکن کیسے؟ اس نے تو بے حد محنت کی تھی، پھر کیسے؟ واٹ از دس مس حورب، آپ نے ٹاپ کیا ہے؟ آہان کے لبوں پر ایک دم فاتحانہ مسکراہٹ ابری تو پورے ہال نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ حورب نے حیرت سے اپنے سخت گیر شوہر کو دیکھا، جو اس وقت فخر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نورے نے خوشی سے اچھل کر حورب کو گلے لگا لیا۔ یاہو، دیکھا تم نے کر دکھایا میری جان، نورے نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا تو حورب کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کے گلے لگی روتی جا رہی تھی۔ آج اس نے آہان اور اپنے بابا کا خواب پورا کر دیا۔ وہ واقعی ٹاپ کر گئی تھی۔ اوف، جو کام کوئی نہ کروا سکا اس کی ضد کروا گئی، وہ ضد جس نے عالیہ کی باتوں سے باندھ لی تھی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچے تو نورے نے پورے شام مینشن کو سر پر اٹھا لیا۔ بابا، مما، چچی، جلدی آئے، ہماری حورب نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ نورے کی آواز سن کر دلاور شاہ اور بلال شاہ خوشی سے لاؤنج میں آ گئے، جبکہ نمرا شاہ نے فوراً حورب کو گلے سے لگا کر اس کی بلائیں لی۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ میرا بچہ بہت ذہین ہے، نمرا شاہ نے پیار سے کہا تو عالیہ اور اس کی ماں کا منہ دیکھنے کے لائق تھا، جبکہ ہمنا شاہ بھی اسے گلے سے لگاتی چٹا چٹ چومنے لگی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لڑکی تو سارا دن سوئی رہتی تھی، ضرور آہان پروفیسر ہونے کا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ عالیہ نے جلن کے مارے سب کے سامنے یہ بات کہی تو لاؤنج کا ماحول ایک دم سرد ہو گیا، کیونکہ آہان شاہ ابھی ابھی اندر داخل ہوا۔ زبان کو لگام دو عالیہ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم لڑکی ہو۔ آہان کی روب دار اور غصیلی آواز گونجی تو عالیہ خوف سے پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ پہلے بیوی کی محنت پر انگلی اٹھانے کی جرت دوبارہ مت کرنا، یہ رزلٹ اس کی اپنی صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ اگر میں نے اسے ٹاپ کروانا ہوتا تو آج تک اتنی محنت کرنے کے بجائے اپنے ایک فون کال سے اس کو ٹاپ کروا دیتا۔ آہان شاہ نے اس کی جانب حقارت سے دیکھ کر اپنی حیثیت کا اندازہ کروانا چاہا، جبکہ عالیہ کا چہرہ مارے سبکی کے سرخ پڑ گیا تھا۔ رات کے 12 بجے جب پورا گھر خاموشی کی چادر اوڑھے جا چکا تھا تو حورب اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے 2 مضبوط باہوں نے اسے اپنے حصار میں لیا اور آہن نے اپنا چہرہ آگے بڑھاتے اس کی گردن کے نشیب و فراز میں چھپا لیا۔ مبارک ہو میرے دلبر، آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آہن کی مخمور سرگوشی حورب کے کانوں میں پگھلی تب اس کے لمس سے لرز اٹھی۔ ہان، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، آپ مجھ پر سختی نہ کرتے تو میں کبھی نہ پڑتی۔ حورب نے مڑ کر اس کے گلے میں باہیں ڈالیں اور نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اس کا مطلب ہے یہ سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے؟ آہن نے شرارت سے پوز بنایا اور جھک کر اس کے گلابی لبوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں آن۔ اس نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر پہلی بار اتنے کھلم کھلا اعتراف کیا تو آہن ساکت رہ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ دوبارہ سے سننا چاہتا تھا جب اس کی حیرت پر وہ شرمیلا سا مسکراتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بولو نا، کیا کہا؟ وہ دوبارہ سننا چاہتا تھا مگر وہ اب سنانے والی نہیں تھی۔ تبھی بات بدلتی اس سے پھر سے لڑنا شروع کر چکی تھی۔ اگلی صبح شاہ مینشن کے ڈائننگ ہال کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، کیونکہ حورب کے ٹاپ کرنے کی خوشی میں بلال شاہ اور دلاور شاہ نے رات کو ہی پورے گھر کو مٹھائیوں سے بھر دیا تھا۔
आलिया लाउंज के सोफे पर बैठी चाय का कप हाथ में लिए सुलग रही थी जब हुरप सीढ़ियों से नीचे उतरी। आज हुरप ने सफेद रंग का चिकनकारी का सूट पहन रखा था। उसके खुले बाल उसके कांधों पर बिखरे हुए थे। जब से उसकी मासूमियत मजीद निखर रही थी। मुबारक हो तुम्हें, आखिरकार एक नालायक लड़की ने भी तुक्के से टॉप कर ही लिया। आलिया ने हुरप को देखते हुए चाय का कप टेबल पर पटका और तंज का तीर चलाया तो हुरप के कदम वहीं रुक गए। उस वक्त वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें नम होने लगीं। तुक्का तुम जैसी लड़कियां मारती हैं आलिया। मेरी हुरप ने रातों की नींदें हराम की हैं, तब जाकर ये रिजल्ट आया है। पीछे से नूरे किचन से निकलती हुई शेरनी की तरह गरजी तो आलिया का मुंह फौरन बंद हो गया। तुम दोनों कजन बस लड़ने का बहाना ढूंढती हो। मामा देखती हैं आप निम्रा खाला कैसे अपनी बेटी को शय दे रही हैं। आलिया ने अपनी माँ को लाउंज में आते देखकर मजलूम बनने का ड्रामा किया तो निम्रा शाह ने किचन से निकलते साफ लफ्जों में कह दिया कि आलिया मेरी बेटी बिल्कुल सच कह रही है और अब इस घर में हुरप के खिलाफ एक लफ्ज भी मत बोलना। इतने में पोर्च में गाड़ी की ब्रेक की आवाज़ गूंजी तो हुरप का दिल फौरन धक धक करने लगा। नाश्ते की मेज़ पर आलिया ने एक बार फिर आहान की तवज्जो पाने के लिए अपनी चाल चली। आहान, सुना है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कल एक बहुत बड़ा बिजनेस सेमिनार है। मैं सोच रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, आखिर मुझे भी बिजनेस का बहुत शौक है। आलिया ने अपनी आवाज़ को जितना हो सका दिलकश बनाकर कहा तो आहान ने चाय का कप हौले से टेबल पर रखा और सर्द निगाहों से उसे देखा। वो सेमिनार सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है आलिया, और वहाँ बाहर के लोगों को इजाज़त नहीं है। आहान ने दो टूक जवाब दिया तो आलिया का चेहरा देखने लायक था। लेकिन लाला, हुरप तो जा रही है ना? नूरे ने जानबूझकर आलिया को जलाने के लिए मेज़ के नीचे से हुरप के पैर पर पाँव मारा और ऊंची आवाज़ में पूछा, हुरप मेरी मनकूहा होने के साथ साथ उस यूनिवर्सिटी की टॉपर भी है, इसीलिए वो सेमिनार की चीफ गेस्ट स्टूडेंट होंगे। आहान ने फ़ख्र से हुरप की तरफ देखकर कहा तो हुरप का दिल खुशी से बाग बाग हो गया, जबकि आलिया ने गुस्से से अपना नाखून चबाया। चलो हुरप, जल्दी करो वरना यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, आहान ने रोब से कहा और अपनी कार की चाबी उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया, जिसके पीछे नूरे और हुरप भी अपनी फाइल संभालती हुई भागी थी। यूनिवर्सिटी का कॉरिडोर स्टूडेंट से भरा हुआ था। हर कोई कल होने वाले सेमिनार की बातें कर रहा था। हुरप और नूरे कैंटीन की तरफ जा रही थी जब यूनिवर्सिटी की चंद लड़कियां हुरप के पास आईं। यार हुरप, तुम कितनी लकी हो, प्रोफेसर आहान शाह जैसे सख्त इंसान ने सबके सामने तुम्हारी तारीफ की, वरना वो तो किसी को घास भी नहीं डालते। एक लड़की ने हसरत से कहा तो हुरप के दिल में एक अजीब सा गुरूर जागा कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका है। हाँ, वो हैं तो बहुत हिटलर, पर दिल के बुरे नहीं। नूरे ने हंसते हुए बीच में बात काटी तो पीछे से वही जानी पहचानी गरजदार आवाज़ आई, मिस नूरे, अगर आपकी गिबतें ख़त्म हो गई हों तो ज़रा प्रिंसिपल ऑफिस में ये फ़ाइल दे आएँ। प्रोफेसर आहान हाथ कोट जेब में डाले इंतहाई बारूब अंदाज में खड़े हुए, जी सर, अभी जाती हूँ। नूरे ने बौखलाकर सर हिलाते हुरप को अकेला छोड़ा और फ़ौरन वहाँ से भाग निकली, जबकि बाकी लड़कियाँ भी आहान के गुस्से से डरकर इधर उधर हो गई। कॉरिडोर में अब सिर्फ आहान और हुरप अकेले थे। आप यहाँ क्या कर रही हैं मिस हुरप? आहान ने कदम आगे बढ़ाकर हुरप के बिल्कुल करीब आते पूछा तो हुरप की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। सर, वो मैं कैंटीन जा रही थी। हुरप ने इधर उधर देखते हुए चोर नज़रों से अपने शौहर को देखा, जो इस वक्त सरासर एक आशिक लग रहा था। उसको इतने दावे कर रही थी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप सरसर कहकर जान निकाल रही हो। आन ने अपनी आवाज़ को सरगोशी में बदला तो हुरप का पूरा वजूद शर्म से सुर्ख हो गया। आन, कोई देख लेगा, प्लीज़ दूर हटें, हुरप ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो आहान के लबों पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट उभरी। देखने दो, सबको आखिर अपनी बीवी के पास खड़ा हूँ, किसी गैर के पास थोड़ी खड़ा हूँ। आहान ने उसके बिखरे बालों की एक लट को उसके कान के पीछे उड़सा और दिलफरेब लहजे में बोला कि कल सेमिनार के लिए तैयार रहना मेरे दिल पर, कल पूरी दुनिया देखेगी कि आहान शाह की पसंद क्या है। आहान की इस बात ने हुरप के दिल में धड़कने से इनकार किया। वही एकदम उससे शौहर को देखने लगी जो उसकी दुनिया था। शाम को जब वो घर लौटे तो शाह मेंशन में एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। आलिया ने अपनी माँ के साथ मिलकर निम्रा शाह के सामने ये बात रखी थी कि वो अब वापस अपने शहर जा रही हैं क्योंकि आहान उनकी इज्जत नहीं करता। जैसे पहले तो बड़ी इज्जत की थी उनकी। बिलाल भाई, देख लें, आपका बेटा मेरी बेटी को नौकरों की तरह झड़कता है। हम यहाँ रहने नहीं आए थे। आलिया की माँ ने लाउंज में रोते हुए तूफान खड़ा करना चाहा तो बिलाल शाह ने संजीदगी से आहान को देखा जो अभी भी अंदर दाखिल हुआ था। आहान, ये सच है? बिलाल शाह ने पूछा तो आहान ने अपना कोट सोफे पर फेंका और सद लहजे में बोला, बाबा,
میں صرف عالیہ کو اپنی حد میں رہنے کا کہا تھا کیونکہ وہ حورب کو نالائق کہہ کر اس کی تذلیل کر رہی تھی، اور میں اپنی بیوی کی بے عزتی اس گھر میں تو کیا پوری دنیا میں کہیں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آہن کے اس کرارے جواب نے عالیہ اور اس کی ماں کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا۔ نمرا شاہ نے اپنی بہن سے کہا کہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ، لیکن میرے بیٹے اور بہو کے بیچ میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ عالیہ نے جلن سے حورب کو دیکھا جو سیڑھیوں کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی، اور اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ کل کے سیمینار میں حورب کا ایسا تماشا بنائے گی کہ آہن شاہ خود اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سیمینار کا دن آخر کار آ ہی گیا تھا اور پورے شاہ مینشن میں صبح ہی سے ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ حورب نے آج گہرے جامنی رنگ کی خوبصورت سمیلی سلک میکسی پہنی تھی جس کے بارڈر پر ہلکا سا زری کا کام تھا، اور اس کے بال اونچے جوڑے میں بندھے تھے جس سے اس کی گردن کی سراہی دار ساخت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جھمکا پہننے کی کوشش کر رہی تھی جب عالیہ کوریڈور سے گزرتی جان بوجھ کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ واہ حورب، ماننا پڑے گا تیاری تو ایسی ہے جیسے آج ہی رخصتی ہو کر جانا ہے۔ پر یاد رکھنا، جتنی اونچی اڑان ہوتی ہے نا، گراوٹ اتنی ہی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ عالیہ نے حورب کے پیچھے آ کر آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو حورب کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ تم اپنی یہ منحوس زبان بند رکھو عالیہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پیچھے سے نورے نے ہینڈ بیگ سنبھالتے ہوئے انٹری ماری اور عالیہ کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ تم فکر مت کرو حورب، چڑیلیں صرف چیختی ہیں، شکار نہیں کر پاتی۔ نورے نے حورب کا حوصلہ بڑھایا، لیکن حورب کا دل اب بھی بری طرح سے دھڑک رہا تھا کیونکہ عالیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی عیاری تھی۔ یونیورسٹی کا مین آڈیٹوریم لائٹس اور بینر سے سجا ہوا تھا جہاں شہر کے مایہ ناز بزنس ٹائکونز اور میڈیا کے نمائندے موجود تھے۔ اسٹیج پر پرنسپل کے ساتھ پروفیسر آہن بھی براجمان تھے جو بلیک 3 پیس سوٹ اور سفید شرٹ میں سر تا پیر ایک باوقار اور جابر بزنس مین لگ رہے تھے۔ حورب اور نورے فرنٹ رو میں بیٹھی تھی جب سیمینار کا آغاز ہوا اور مختلف مینیجرز نے اپنی پریزنٹیشنز دینا شروع کی۔ اب میں دعوت دوں گا اس یونیورسٹی کی سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ اور ٹاپر مس حورب شاہ کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے پروجیکٹ کے بارے میں سب کو بریف کریں۔ ہوسٹ نے مائک پر اناؤنس کیا تو پورے ہال میں تالیاں گونج اٹھی۔ حورب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے گھبرا کر اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں آہن کی عقابی نظریں صرف اس پر ٹکی تھی اور نظروں میں عجیب سا مان اور بھروسہ تھا۔ حورب نے گہرا سانس لیا اور اپنا قدم اسٹیج کی طرف بڑھائے، لیکن جیسے وہ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھنے لگی اس کا پاؤں میکسی کے گھیرے میں الجھ گیا اور وہ بری طرح سے لڑکھڑائی۔ اس کا پورا شاہ برہنہ ہوا تھا۔ پورا ہال ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا اور عالیہ نے جو آڈیٹوریم کے آخری کونے میں کھڑی تھی اپنے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائی کیونکہ حورب کی میکسی کا وہ حصہ اس نے جان بوجھ کر ہلکا سا کاٹ دیا تھا تاکہ وہ سب کے سامنے تماشا بنا سکے۔ آہن نے اس کے برہنہ کاندھے کو دیکھتے پاگل ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ حورب گرتی ایک مضبوط اور توانا ہاتھ نے اس کی کمر کو اپنے حصار میں لے کر اسے زمین چھونے سے بچا لیا۔ وہ آہن شاہ تھا جو ایک ہی پل میں اسٹیج سے نیچے اترا تھا اور اس نے سب کے سامنے حورب کو سنبھال لیا۔ پورے آڈیٹوریم میں تالیوں کا ایک ایسا طوفان آیا کہ عالیہ کا چہرہ فوراً سے فک ہو گیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مس حورب، اپنا بیلنس برقرار رکھیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ آپ کیا ہیں۔ آہن نے انتہائی دھیمی اور روکدار آواز میں اس کے کان کے پاس کہا اور اس کا اپنا کوٹ پہناتے، اس کے برہنہ جسم کو کور کرتے ہاتھ تھام کر اسے مائک کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حورب نے آہن کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف اس کے لیے محبت اور فخر کی داستان لکھی تھی۔ اس نے اپنی پریزنٹیشن شروع کی تو اس کی آواز کے کانفیڈنٹ اور بزنس آئیڈیاز نے وہاں بیٹھے بڑے بزنس مین کو حیرت میں ڈال دیا۔ جیسے اس کی اسپیچ ختم ہوئی پورا ہال کھڑا ہو گیا اور دلاور شاہ اور بلال شاہ جو مہمانوں میں بیٹھے تھے فخر سے نہال ہو گئے۔ نوری نے وہیں سے عالیہ کو دیکھا جو اپنی ناکامی پر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ شام کو جب وہ شاہ مینشن لوٹے تو عالیہ اور اس کی ماں نے اپنا سامان لاؤنج میں رکھ کے کھڑی تھی کیونکہ آہن نے سیمینار کے فوراً بعد بلال شاہ کو عالیہ کی اس گھٹیا حرکت کی CCTV فوٹیج دکھا دی تھی جو اس نے یونیورسٹی کے کوریڈور میں حورب کی میکسی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ بلال بھائی، ہم اس گھر میں اپنی تذلیل کروانے نہیں آئے تھے، اب ہم جا رہے ہیں۔ عالی کی ماں نے اب بھی مظلوم بننے کی ناکام کوشش کی تو بلال شاہ نے سرد لہجے میں کہہ دیا کہ بہن،
اگر آپ اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اور بہتر یہی ہے کہ آپ دونوں اب چلی جائیں۔ عالیہ نے جاتے جاتے حورب کو جلن سے گھورا، لیکن حورب اب دلاور شاہ کے سینے سے لگی مسکرا رہے تھے، کیونکہ اسے اب کسی چڑیل کا ڈر نہیں تھا۔ نمرا شاہ نے حورب کی نظر اتاری اور نورے نے فوراً مٹھائی کا ڈبہ کھول کر سب کا منہ میٹھا کروانا شروع کر دیا، اور یوں شاہ مینشن سے ہمیشہ کے لیے وہ منحوس سایہ چھٹ گیا۔ حورب اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور آج کے دن کی کامیابی پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، جب کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا اور آہان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈالا اور بازو فولڈ کرتا ہوا سیدھا بیلکنی کی طرف بڑھا، جہاں اس کی ملکہ سفید چاندنی میں نہائی کھڑی تھی۔ آہان نے پیچھے سے آ کر اس کے گال پر انگلیوں کی پوروں سے ہلکا سا لمس دیا تو حورب نے چونک کر اپنے شوہر کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب کوئی سخت گیر پروفیسر نہیں، بلکہ صرف اس کا دیوانہ آہان تھا۔ آج تم نے سچ مچ آہان شاہ کا دل جیت لیا میری جان، آہان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے انتہائی دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، تو حورب کے لبوں پر ایک حیا کی لکیر ابھری۔ ہان، اگر آپ اس وقت مجھے نہ سنبھالتے تو میں سب کے سامنے گر جاتی، اور میرے کپڑے۔ وہ حورب نے سچے دل سے اعتراف کرتے کچھ کہنا چاہا تو آہان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اٹھایا اور اس کی پیشانی پر محبت کی ایک گہری مہر ثبت کی۔ آہان شاہ اپنی ملکہ کو گرنے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا میں راج کروانے کے لیے اس کا ہاتھ تھام چکا ہے، اور اب اس رشتے میں کسی ڈر یا سازش کے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آہان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جہاں دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں اب پرسکون اور خوبصورت مستقبل کی گواہی دے رہی تھیں، اور رات کا یہ سکون ان کی سچی محبت کا امین بن چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد خوشیوں اور روشنیوں سے جگمگاتا ہوا شاہ مینشن آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ ہر طرف شہنائیوں کی گونج تھی اور مہمانوں کی چہل پہل سے پورا ہال مہک رہا تھا، کیونکہ آج وہ دن آ ہی گیا جس کا آہان شاہ کو اپنی پیدائش سے لے کر اب تک انتظار تھا، یعنی اس کی نازک گڑیا، اس کی ملکہ حورب شاہ کی بارات کا دن۔ اسٹیج پر لگے سفید اور سرخ گلابوں کے پس منظر میں آہان شاہ سفید رنگ کی شاہی شیروانی اور سر پر کلے دار پگڑی باندھے کسی سلطنت کا شہنشاہ لگ رہا تھا، جس کی عقابی نظریں ہال کے مرکزی دروازے پر ٹکی تھی، جہاں سے ابھی ابھی نمرا شاہ اور ہمنا شاہ کی سرپرستی میں نور حورب کو لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس حورب کے چہرے پر سونے کا گھونگھٹ تھا، لیکن اس کی سحرانگیز چال اور لچکتے وجود کو دیکھتے ہی آہان کے دل کی دھڑکنیں اپنے قابو سے باہر ہونے لگی تھیں۔ نورے نے حورب کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے اسے لا کر آہان کے برابر میں کھڑا کر دیا تھا، تو آہان نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی منکوہا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کے حصار میں لے لیا۔ پورے ہال میں تالیوں اور مبارکبادوں کا ایک طوفان امڑ آیا، جبکہ دلاور شاہ اور بلال شاہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اسٹیج پر بیٹھتے ہی آہان نے سب سے نظریں بچا کر ہولے سے حورب کے چہرے سے گھونگھٹ سرکایا، تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ سرخ جوڑے کے ساتھ حورب کے گورے گالوں پر حیا کی جو سرخی بکھری تھی وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ماشاء اللہ، میری کائنات آج سچ مچ میری ہو گئی۔ آہان نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی مخمور اور روب دار سرگوشی کی، تو حورب نے شرم سے اپنی لامبی پلکیں جھکا لیں اور اس کے ہاتھ کی گرفت آہان کے ہاتھ پر مزید سخت ہو گئی۔ لالا بس کریں، اب سب دیکھ رہے ہیں، اپنی سخت لک کو برقرار رکھیں ورنہ مہمان کہیں گے دولہا میاں ابھی سے پگھل گئے۔ نورے نے اسٹیج پر مٹھائی کی پلیٹ رکھتے ہوئے شرارت سے آنکھ ماری تو آہان نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن اس کے لبوں پر ابھری دلکش مسکراہٹ اس کی بے پناہ خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ فوٹو شوٹ اور رخصتی کے تمام جذباتی رسموں کے بعد جب دلاور شاہ نے روتے ہوئے اپنی اکلوتی بیٹی جان کا ہاتھ آہان کے ہاتھ میں دیا تو آہان نے ان کے آگے سر جھکا کر عہد کیا کہ بابا یہ میری جان ہے اور اس کی آنکھ میں اب کوئی آنسو کبھی نہیں آئے گا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب شاہ مینشن کے اس خاص کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا، جسے سرخ گلابوں اور سفید موتی کی کلیوں سے دلہن ہی کے لیے سجایا گیا تھا۔ اس کے کمرے میں وہ بہت دفعہ آ چکی تھی، مگر آج کی بات الگ تھی۔
آج احساسات الگ تھے۔ حورب بیٹھ کے عین وسط میں اپنی بھاری لہنگے کو سمیٹے سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کا دل اپنی زندگی کی اس نئی شروعات پر بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آہن نے اندر داخل ہو کر دروازے کو اندر سے لاک کیا اور اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا ہوا دبے قدموں بیڈ کی طرف بڑھا جہاں اس کی پوری دنیا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے بالکل قریب بیٹھا اور کچھ کہے بغیر اس کا گھونگھٹ پوری طرح سے الٹ دیا۔ حورب نے ڈرتے ہوئے اپنی جھیل جیسی آنکھیں کھولی تو سامنے آہن کا وہ روپ تھا جس میں کوئی جابے پروفیسر یا بزنس ٹائکون نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف اس کا دیوانہ عاشق ہان تھا۔ آخرکار تم میری ہو ہی گئی ہو حورب۔ آہن نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اٹھایا اور اس کی پیشانی کا ایک طویل اور محبت بھرا لمس چھوڑا جس کی تپش حورب کے پورے وجود میں سنسنی بن کر دوڑی۔ ہان، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ حورب کی آواز میں معصومیت اور حیا کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ اس نے روایتی نخرے سے اپنے ہاتھ آہن کے سینے پہ رکھے، اس کے ہاتھوں میں پہنی لال چوڑیاں چھنک اٹھیں۔ یقین دلانا اب میرا کام ہے میرے دلبر، آہن نے مخمور مگر ذو معنی لہجے میں کہتے اس کے بھاری جھمکے اتارے، اس کے ریشمی بالوں کو جوڑے سے آزاد کر دیا جو ایک جھرنے کی طرح اس کے کاندھوں پر بکھر گئے تھے۔ آہن نے جھک کر اس کے گلابی لبوں پر اپنی گرفت مضبوط کی تو حورب کا سارا ضبط ایک پل میں ٹوٹ گیا اور اس نے اپنی نازک باہیں اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دیں۔ اب رات کی اس گہری تنہائی اور موتیے کی خوشبو سے مہکتے کمرے میں صرف ان دونوں کی تیز چلتی سانسوں کا شور تھا۔ آہن اس کے وجود پر پیار برساتا وہ اس کے ماتھے سے لے کر اس کی گالوں اور گردن کے نشیب و فراز تک اپنے لمس کا مداوع کرنے لگا، جہاں حورب کا سارا ڈر اور پچھلی تمام تلخیاں اب آہن کی بے پناہ محبت کی تپش اور شدتوں میں پگھل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود کا وہ حصہ بن چکے تھے جنہیں اب دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی تھی، اور یہی ان کی سچی محبت کا سب سے خوبصورت اختتام تھا۔